बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुतब के तारुफ़ के ज़िमन में ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश है। नाज़रीन, इससे पहले प्रोग्राम में हम हुज़ूर की किताब इस्लामी उसूल की फ़लसफ़ी पर गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। उस प्रोग्राम में इस्लामी उसूल की फ़लसफ़ी का जो मज़मून है उसके पस मंज़र के बारे में आपने हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू जो है वो समाअत फरमाई थी। आज हम इसी प्रोग्राम का एक दूसरा हिस्सा पेश करते हैं जिसमें हम इस्लामी उसूल की फ़लसफ़ी का जो मज़मून है उस पर गुफ्तगू का एक हिस्सा पेश करेंगे। इस गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक हैं मुकर्रम मोहतरम मौलाना मुबश्शिर अहमद साहब कालूं और मोहतरम नसीर अहमद साहब अंजुम। काउन साहब, सबसे पहले आपकी खिदमत में ये दरख्वास्त है कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये जो मज़मून लिखा तो इस मज़मून के शुरू में आपने इस किताब की एक बुनियादी खसूसियत का जिक्र फरमाया है। वो बुनियादी खसूसियत या इम्तियाजी वस्फ़ जो था इस मज़मून का वो क्या है? हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ यही किताब नहीं बल्कि इब्तिदा से ही अपनी हर किताब में मुवाज़ना मज़ाहिब का ये उसूल दुनिया के सामने पेश फरमाया कि हर मज़हब के मानने वाले को चाहिए कि जिस चीज़ का वो दावा पेश करे वो दावा अपनी इल्हामी किताब से पेश करे, और जो दावा पेश करे उस दावे को समझने के लिए जो भी कोई अक़ली दलील हो सकती हो उसे भी अपनी इल्हामी किताब के हवाले से पेश करें। ये उसूल आपकी किताबों में बार बार जब आया और दुनिया के सामने पेश हुआ तो अहले अक़ल ने इसे कबूल किया। चुनांचे स्वामी शिवगन चंद्र साहिब जो इस जलसे के बानी थे, उनके सामने भी ये उसूल पेश हुआ, उन्हें भी ये उसूल बहुत भाया। चुनांचे उन्होंने जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ अक़वाम के सरबराहों को जो दावत दी कि इस कॉन्फ्रेंस में आएँ और इन सवालात के बारे में अपने मज़ाहिब की नुमाइंदगी करें, उस दावतनामे में, उस इश्तिहार में उन्होंने इस उसूल का ज़िक्र किया कि तमाम अक़वाम के नुमाइंदे अपने अपने मज़हब की तालीमात पेश करें, दूसरे पे तनकीद ना करें। और हुजूर ने भी अपनी तकरीर का आगाज़ अपनी पुरानी रविश और कमेटी की ख्वाहिश के मुताबिक इसी बात से फरमाया है। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी ये तमाम तकरीर इस्लाम की इल्हामी किताब कुरान करीम पे मबनी है। हर बात मैं कुरान करीम से पेश करूँगा और महज कुरान करीम से पेश करूँगा। अहादीस से भी मैं कोई मज़मून बयान नहीं करूँगा। हुजूर फरमाते हैं क्योंकि सही हदीसें भी दरअसल कुरान करीम से ही महफूज हैं। और साथ ही हुजूर फरमाते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं तवक्को रखता हूँ कि दूसरे मुकर्रिरीन भी इसी उसूल की पाबंदी करेंगे। और बात भी अक्लन ये काबिल कबूल है कि अगर एक इंसान एक मज़हब की नुमाइंदगी करता है और एक बात पेश करता है कि ये बात, ये तालीम बहुत खूबसूरत है, बहुत दिलरुबा है, लेकिन ये नहीं साबित करता कि ये तालीम मेरे मज़हब ने भी पेश की या नहीं, तो फिर इंसान सुनने वाला ये फ़ैसला किस तरह करे कि ये जो बड़ी दिलकश बात पेश की गई, क्या ये उस मज़हब ने सिखाई है या इस मुकर्रिर ने अपनी अकल से तराशी, या किसी और जगह से सुनकर या किसी और मज़हब से पढ़कर और उस तालीम को अपने मज़हब की तरफ मंसूब कर दिया है। क्योंकि इस तरह तहकीक इत्मीनान बख्श मकाम तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए हुजूर ने इसी उसूल का इह्तिमाम फरमाया और दूसरे मुकर्रिरीन से भी इस बात की तवक्को ज़ाहिर की। जज़ाकुमुल्लाह। जैसा कि कल से आपने फरमाया कि वाकई ये नहायत ही एक उसूली बात थी। अभी ये इस वक्त तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि उन तकरीरों के ऊपर बहस कर सकें, हम तो सिर्फ इस्लामी उसूल की फ़लसफ़ी तक रहेंगे।
لیکن واقعتاً اگر دوسرے مقررین کی تقریریں دیکھی جائیں تو انہیں بہت ہی دقت اور مشکل پیش آئی کہ اپنی اپنی الہامی کتاب سے ان 5 سوالوں کا جواب دیں، اور اس نسبت سے دیکھیں تو اس مضمون کی اہمیت اور عظمت پھر اور زیادہ واضح ہوتی ہے اور کھل کے اجاگر ہوتی ہے، ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح حضور نے قرآن کریم کی روشنی سے ان 5 سوالوں کا نہایت ہی مکمل اور خوبصورت جواب جو ہے وہ دیا تھا۔ اور اس کے بغیر مذاہب کی تعلیمات کا باہم موازنہ بڑا مشکل ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھنا مثلا چند گھڑ سوار دوڑ رہے ہوں، ایک اس جانب کا دوڑ پڑے، دوسرا اس سمت کو، تیسرا اس سمت کو، چوتھا اس سمت کو، اگر ان دوڑنے والوں کی، ان شاہ سواروں کے باہم اس مقابلے کی کوئی سمت متعین نہ ہو، کوئی منزل متعین نہ ہو، تو یہ فیصلہ کرنا کہ کون آگے نکلا، کون بازی لے گیا، یہ ناممکن قرار پاتا ہے۔ تو اسی طرح جب تک یہ بات متعین نہ ہو کہ تمام مذاہب کے نمائندے کس دائرے میں رہ کر تقریر کریں گے اور کس معیار کو سامنے رکھ کر اپنے مذاہب کی نمائندگی کریں گے، سننے والے کما حق کو فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ شکریہ جی۔ اب ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ وہ جو 5 سوال دیے گئے تھے، تو پہلا سوال تھا کہ انسان کی طبعی، اخلاقی اور روحانی حالتوں کا بیان، یعنی ہر ایک مذہب یہ بتائے کہ اس کی الہامی کتاب جو ہے وہ ان تینوں حالتوں کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قرآن مجید کے حوالے سے اس کی روشنی میں ان حالتوں کا جو بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے انسانی نفس پہ 3 حالات آتے ہیں، یا انہیں یوں کہہ لیں کہ وہ 3 سرچشمے قرار پاتے ہیں انسان کے حالات کے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے سب سے پہلا سرچشمہ اس کا نام نفس امارہ قرار دیا ہے، اور اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان میں جو طبعی طور پر جذبات ہیں، جو قوا ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ حیوانات کی مانند ہوتی ہیں، اور جس طرف کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے اس طرف اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو دوسری حالت ہے اسے قرآن کریم نے نفس لوامہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ وہی طبعی حالات جب انسان انہیں اپنی عقل، اپنے ارادے اور موقع اور محل کی مناسبت سے انہیں استعمال کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ یہ صحیح مقام پہ ان کا استعمال ہو اور برے مقام پہ ان کے استعمال سے میں اجتناب کروں، اور اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو تو وہ اس سے اطمینان نہیں پاتا، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، بلکہ اپنے نفس کو بار بار وہ ملامت کرتا ہے، کیونکہ لوامہ کے معنی ہیں اپنے آپ کو غلطی کے ارتکاب پہ ملامت کرنے والا۔ گویا اس کا قدم نیکی کی جانب تو رواں ہوتا ہے، لیکن وہ بدی کے خطرات سے محفوظ نہیں ہوتا، اسے قدم قدم پہ ٹھوکر لگنے کا امکان ہوتا ہے، اور جب بھی اسے خطا سرزد ہوتی ہے، کسی ٹھوکر میں مبتلا ہوتا ہے، تو اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے۔ اس دوسرے درجے کا نام قرآن کریم نفس لوامہ رکھا ہے۔ اس کے اوپر قرآن کریم فرماتا ہے کہ انسان کی روحانی حالتوں کی ابتدا وہ انسان کی جو اس کا نام قرآن کریم کی روح سے نفس مطمئنہ ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، اے وہ نفس جسے خدا کے ساتھ اطمینان نصیب ہو گیا، جو خدا کے وجود کے ساتھ مل کر آرام پا گیا، اسے چین نہیں آتا خدا کے وصال کے بغیر، اس کی ہر حرکت، اس کا سکون، اس کا اشارہ خدا کی محبت کی جانب ہوتا ہے۔ خدا کی محبت کے بغیر، خدا کے وصال کے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر اس کا گزارا نہیں، یہی کیفیت نفس مطمئنہ کی ہوتی ہے۔ حضور اس کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرح بلندی پہ پانی ہو تو نشیب کی جانب پانی بلندی کی طرف سے تیز رفتاری کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔
ہر قسم کی رکاوٹوں کو ٹھکراتا ہوا پھلانگتا ہوا پانی تیز رفتاری سے بہتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہی کیفیت اس مقام پہ نفس مطمئنہ کی ہوتی ہے کہ وہ نفس وہ اگلے جہان میں نہیں، اسی دنیا میں بہشت کے لذتیں اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اسے خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اسے خدا کی گفتار کا شرف نصیب ہوتا ہے، تو وہ اس جہان میں ایک نقد بہشت کا وارث قرار پاتا ہے، تو اسے جو لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ چیز حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ہر وہ نفس جس نے اپنے نفس کو ان عرضی جذبات سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے ان عرضی جذبات کو، اس نفس امارہ کو نیچے دبایا، زمین میں رہ گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو یہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ روحانی حالتوں کی ابتدا وہ نفس مطمئنہ سے ہوتی ہے، پھر آگے روحانی حالتوں کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں۔ جزاکم اللہ۔ کونسل صاحب میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید نے ان تین حالتوں کو ان تین ناموں سے بیان کیا ہے، میری گزارش ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک دفعہ دوبارہ اس کو اس طرح دہرا دیں۔ مثلا جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ نفس امارہ ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ ہر اچھی بری، اس میں اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہے، حیوانوں کی طرح وہ انسان یعنی کام کھانے کرتا ہے۔ میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، تو وہ حیوانی جذبات کا پابند اس کو اس ہوتا کی ہے، ہم طبی حالت کہہ طبعی سکتے ہیں۔ حالت جی۔ اور جب وہ عقل استعمال اور کرتا ہے تو ارادہ ایسا اور جی سوچ سمجھ کر جی تو اسے ہم نفس لوامہ کے نام سے وہ موسوم ہم اس کر کی اخلاقی وہ حالت اخلاق کہیں قرار گے۔ پاتے ہیں۔ اور اگر دوسری طرف جو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کا اسی طبعی جذبات کو عقل، ارادہ اور موقع شناسی کے ساتھ ساتھ خدا کی ذات کے ساتھ مل کر کام کرے گا، جی خدا کی محبت و رضا کے حصول کی خاطر اس نیت سے وہ روحانی حالت قرار پائے گی۔ جزاک اللہ حسن جزاک۔ نصیر صاحب اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جو طبی حالتوں کا بیان ہوا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہایت ہی خوبصورت فلسفہ اس میں بیان فرمایا کہ جو طبی حالتوں کا اثر ہے وہ دراصل بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں کے ساتھ، ہم جدا نہیں اس کو کر سکتے، بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تو اس مضمون کو حضور نے کس طرح بیان کیا؟ جی حضور نے مثالیں دے کر اور واقعاتی شہادات پیش کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ انسان کی جو جسمانی کیفیات، طبعی کیفیات ہوتی ہیں، ان کا اثر روحانیت پہ یقیناً پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دل میں کوئی غم محسوس کرتے ہیں تو ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اس کے الٹ بھی ہے کہ اگر ہم آنکھ میں تکلفن بھی آنسو لائیں تو دل میں اس کا غم محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم ہنسنے کی کوشش کریں تو انسان کے دل میں اس کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جسمانی طور پر جب آدمی سجدہ کرتا ہے، تکلفن بھی اگر کرے تو اس کے ذریعے بھی روح پر ایک گداز اثر اس کا پڑتا ہے۔ تو یہ جسمانی افعال ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں آتے ہیں جو ہماری روحانیت پہ اثر ڈال رہے ہیں۔ اگر انسان اکڑ کر چلتا ہے، گردن اونچی کر کے چڑھتا ہے، تو ایک قسم کا تکبر بھی اس میں نمودار ہوتا ہے، اس میں پیدا ہوتا ہے اس کے دل کو۔ تو ایک اور بڑی دلیل حضور نے یہ دی ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ روح جو ہے وہ جسم سے ہی تیار ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب جنین پرورش پا رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر جب اس سے روح بنتی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ وہ جسم کے جو مختلف مراحل آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک خلق آخر آتی ہے، ایک نئی پیدائش ظاہر ہوتی ہے جو روح کی پیدائش ہے۔ تو جسم اور روح کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح غذاؤں کا بھی حضور نے بیان فرمایا ہے کہ مثلا جو گوشت خور ہیں، قومیں ہیں، انسان ہیں جو گوشت خوری کرتے رہتے ہیں، جو ان میں ایک بہادری اور شجاعت نمایاں نظر آتی ہے، ان کے مقابلے میں جو گوشت خوری بالکل نہیں کرتے۔ اور یہی مثال ہمیں جانوروں میں بھی نظر آتی ہے، جو گوشت کھانے والے جانور ہیں ان کی نسبت جو گھاس خور جانور ہیں یا گھاس خور پرندے ہیں، ان کا وہ شجاعت کا معیار نہیں ہے، وہ کمزور ہیں، بزدل ہیں ان کی نسبت۔ تو ہر طرح یہ ہمیں بات نظر آتی ہے کہ غذاؤں کا اور کیفیات کا اثر دماغی اور دلی قوتوں پر بہت نمایاں ہوتا ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اسلام نے جو حسین تعلیم پیش کی ہے وہ اسی لیے کہ درمیانی سٹیج رکھو۔
جیسے ابھی ذکر ہوا کہ گوشت خوری اگر زیادہ انسان کرتا جائے تو وہ شجاعت بڑھ کے پھر افراد میں داخل ہو جائے گی، زیادتی ہو جائے گی، اور اگر بالکل ہی نہ کریں تو تفریق کی طرف چلے جائیں گے. تو ان سے بچنے کے لیے پھر اسلام نے یہ تعلیم دی کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ، گوشت خوری والا حصہ بھی کرو اور دوسرا حصہ بھی کرو، لیکن کسی بھی چیز میں کثرت نہ کرو تاکہ نہ تمہاری اس کا برا اثر پڑے اور نہ تمہاری اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اس کا برا اثر پڑے. مطلب یہ جس کو ہم طبعی حالتیں کہتے ہیں جو ابھی محترم قانون صاحب نے بیان فرمائی، یہ الگ اس طرح نہیں ہیں بلکہ یہ سراسر اثر انداز ہوتی ہیں اخلاق پر، اور وہی اخلاقی حالتیں پھر آگے جا کے تبدیل ہوتی ہیں اس کی روحانیت پر. تو یہ تینوں آپس میں ایک شدید تعلق رکھتی ہیں. جس طرح آپ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہی حال انسانی غذاؤں کا بھی ہے کہ یہ اس کے اخلاق کو بھی تبدیل کر سکتی ہیں، اخلاق کو پرورش دینے میں ان کا بہت گہرا ہاتھ ہے، اور وہی اخلاق پھر آگے اسی طرح کی روحانیت میں وہ ڈھل جائیں گے. تو اس ضمن میں محترم خالد صاحب آپ کی خدمت میں یہ ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس کو اور واضح کرنا چاہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو غذاؤں کا جب ذکر آیا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے خاص طور پر سور جو ہے، خنزیر جو ہے، اس کی حرمت کی طرف ایک خاص اشارہ کیا ہے. تو اس کے اوپر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس میں کیا حکمت تھی. بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لفظ خنزیر میں ہی خدا تعالیٰ نے اس کی حرمت کی وجہ سمو کے رکھ دی ہے. فرمایا خنزیر دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک خنز اور ایک ار. خنز کے معنی ہیں بہت فاسد، اور ار جو لفظ ارا ہے کہ میں دیکھتا ہوں. تو خنزیر اس مرکب کا ترجمہ بنے گا میں اسے بہت فاسد دیکھتا ہوں. اور عجیب بات ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے حضور کی کتاب منان الرحمان کے پروگرام میں گفتگو کر چکے ہیں کہ حضور نے قرآن کریم سے استنباط کر کے یہ نظریہ پیش فرمایا کہ دنیا کی سب سے پہلی الہامی زبان جو تمام زبانوں اور بولیوں کی ماں کہلانے کی حقدار ہے حقیقتاً، اور باقی تمام زبانیں، تمام بولیاں اس عربی زبان سے پیدا ہوئیں. اس عربی زبان کا یہ مفہوم جو ہے یہی اتفاق سے ہماری ہندوستان کی زبانوں میں بھی رائج ہے. ہندوستان کی زبان میں، ہندی زبان میں خنزیر کو سور کہتے ہیں. یہ بھی ایک عربی لفظ ہے جو دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک سو اور ایک ار. سو کے معنی ہے برا اور ار میں دیکھتا ہوں. وہی جو خنزیر کا معنی تھا وہی لفظ، اسی کا متبادل عربی زبان کا لفظ ہندی زبان میں تبدیل ہوا کہ میں اسے بہت برا دیکھتا ہوں. بلکہ ہندوستان کی زبان میں، ہندی زبان میں جو دوسرا اس کا متبادل لفظ ہے وہ ہے بد. خنزیر کو، سور کو بد کہتے ہیں ہندی زبان میں بھی، پنجابی میں بھی. بلکہ یہاں پہ مجھے ایک یاد آیا، مسیح علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت میر قاسم علی صاحب رضی اللہ عنہ، شاعر بھی تھے، جماعت کے مناظر بھی تھے. وہ جب کوئی مد مقابل مناظر بات زبانی کرتا تھا تو عموماً ایک شعر پڑھا کرتے تھے. کہتے تھے سن لے کہ ہوں مرید میں قاتل خنزیر کا، عادت ہے اس لیے مجھے بد کے شکار کی. تو اس شعر میں بھی بد کا لفظ اسی سور اور خنزیر کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ خنزیر کے بارے میں مشاہدات کرتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خنزیر ایسا جانور ہے جو بہت نجاست خور، بڑا ہی بے غیرت اور دیوس ہے. اور اسلام کی آمد سے بھی پہلے یونانی اطباء نے اپنی طب کی کتب میں اپنی یہ تحقیقات بیان کی ہیں کہ سور کا گوشت کھانے سے طبعی طور پر اس کی جو خاصیت انسان میں رونما ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں حیا کی قوت وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو جیسا کہ ابھی نصیر صاحب نے بتایا، غذا کا اثر انسان کی طبیعت پر، اس کے اخلاق پہ پڑتا ہے، اس کے کردار پہ پڑتا ہے. تو قرآن کریم چونکہ انسان کو اس بے غیرتی سے، بے حیائی کی باتوں سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس جانور کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا. جزاکم اللہ حسن جزا. اور یہ جو حضور نے فلسفہ بیان فرمایا جس کا آپ نے یونانی حکیموں کا بھی حوالہ دیا،
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب ہم حوالے کے لیے اور کوئی تحقیق کریں، واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں جس میں اس جانور کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بالکل صحیح وہ صورتحال بے نظر آتی ہے حیائی اس میں اپنے نقطۂ عروج پہ پہنچی ہوئی بالکل ہیں. صحیح، جو قومیں سور خور نہیں ہیں وہ تو سور خور قوموں کے ساتھ بے حیائی کے معاملے میں پاسنگ بھی نہیں ہیں. جی بالکل، جزاکم اللہ حسن الجزا. کل صاحب ابھی یہ ذکر ہوا ہے کہ اخلاق کے اوپر ساری ہماری بحث ادھر آ رہی ہے کہ وہ طبی حالتیں اگر انسان اس کو صحیح موقع اور محل کے مطابق استعمال کرے تو پھر وہ اخلاق کی حالتیں کہلاتی ہیں، اور بہت ضروری ہے انسان کے کردار کے لیے اخلاق، اور پھر کیونکہ انہی نے آگے پھر آ کے انسان کی جو اعلیٰ ترین حالت روحانی ہے وہی اس کا مقصد ہے اس تک پہنچنے کے لیے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس کتاب میں اخلاق کی تعریف کیا بیان فرمائی اور کیا بیان فرمایا کہ حقیقی اخلاق کہتے کسے ہیں؟ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ انسان کی اخلاقی حالات اس کے طبعی حالات سے کوئی الگ چیز نہیں. وہی طبعی حالات جب انسان کی عقل اس کے ارادے، موقع شناسی اور مصلحت بینی کے تقاضے کے تحت اس سے سرزد ہوتے ہیں تو انہیں اخلاقی حالات کے نام سے موسوم کرتے ہیں، انہیں اخلاق کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اگر مثلا ایک بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، یا ایک دیوانہ ہے، یا ایک ایسا انسان ہے جو وحشی کی طرح بالکل ہی بے عقل ہے، اس کے ان حرکات کو جو بظاہر اخلاق کے ساتھ مشابہ ہوں ہم اخلاق کے دائرے میں شمار نہیں کر سکتے. جیسے جانور ہیں، ان کے اندر بھی بعض ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں، ان کے طبعی حالات ہوتے ہیں جو انسان کے اخلاق کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ان حالات کی بنا پہ جو ان کی طبیعت کا، ان کی فطرت کا حصہ ہیں، ہم انہیں خلیق نہیں کہہ سکتے، یا ان کے بعض حالات کی بنا پہ ہم انہیں بدخلق نہیں کہہ سکتے. مثلا کتا ہے، اس کے اندر اپنے مالک سے بڑی محبت پائی جاتی ہے. بکری ہے، اس کے اندر بڑی انکسار کی خاصیت پائی جاتی ہے. اب اس محبت یا انکسار کے طبعی جذبات کی بنا پہ ہم کتے کو یا بکری کو خلیق نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس کے اندر ارادہ نہیں ہے، موقع شناسی کی صلاحیت نہیں ہے. بھیڑیا ہے، شیر ہے، یہ بہت درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی طبیعت کا خاصہ ہے. تو ہم ان کی اس درندگی کی بنا پہ انہیں بدخلق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ان کے طبعی حالات کی ایک رفتار ہے جس کے تحت ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے. تو اسی طرح جب انسان شیرخوار ہے، بچہ ہے، دیوانہ ہے، یا وحشی کے قریب قریب ہے، اس کے اس قسم کے حالات جو اخلاق کے ساتھ مشابہ ہوں ہم انہیں اخلاق نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ان کے اندر عقل نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے. تو وہی طبعی حالات جب ان کے سرزد ہونے میں انسان کی عقل، اس کا ارادہ اور محل شناسی شامل ہو جائے گی تب وہ اخلاق کے دائرے میں آئیں گے اور ہم انہیں حقیقی اخلاق کے نام سے موسوم کریں گے. گویا کہ ہر اچھا فعل جو ہے، ہر اچھی بات اس کو ہم خلق یا اخلاق نہیں کہیں نہیں، گے، وہ اس کے طبعی حالات وہ ہیں. اس کے طبی حالات ہیں. جزاکم اللہ. نصیر صاحب اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اسی ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو انسان کی طبعی حالتیں ہیں پھر وہ کس طرح اخلاق میں ڈھلتی ہیں، حضور نے بیان فرمایا کہ اصلاح کے طریق آپ نے بیان فرمائے ہیں. تو اصلاح کے وہ کون سے طریق ہیں جس کا ذکر حضور نے فرمایا؟ انہی کے ساتھ مربوط کر کے حضور نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ جس طرح نفس کی 3 حالتیں ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے، اسی طرح اصلاح کی بھی 3 سٹیجز ہیں، اس کی بھی 3 حالتیں ہیں. سب سے پہلے تو وہ وحشی قسم کے انسان جن کو کچھ پتہ نہیں ہے بنیادی اخلاق کا، مثال کے طور پر اگر وہ ننگے پھرتے ہیں، مثال کے طور پر کتوں کی طرح وہ مردار کھاتے ہیں، تو کھانے پینے عام معمولی اخلاق جو بنیادی انسانی اخلاق ہیں ان سے ہی واری ہیں. تو ایک وہ سٹیج ہے، ایک وہ مرحلہ ہے جب ان کی یہ اصلاح ہوگی کہ یہ بنیادی اخلاق ہیں جو اسلام بیان کرتا ہے. اس کے بعد دوسرا سٹیج پھر یہ ہے کہ جب یہ بنیادی اخلاق ان کو ظاہری آداب جو انسانی ہیں یہ آ گئے ہیں تو اس کے بعد اعلیٰ اخلاق ان کو سکھائے جائیں جو دین سکھانا چاہتا ہے، جس کے ذریعے ان کی جو قوتیں خدا تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں
وہ چمک اٹھیں. تو یہ دوسرے درجے کے جو ہیں کہ وہ ظاہری اخلاق جانتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کے مقام تک پہنچیں. اور تیسرا حصہ پھر یہ ہے کہ جب وہ اعلیٰ اخلاق سے بھی واقف ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک خشک زاہد کے طور پر ہیں، تو ان کو پھر خدا تعالیٰ کی محبت کا جام پلایا جائے، یہ وصال کا شربت ان کو دیا جائے، تو جس کے نتیجے میں وہ آپ کے پھر منزل مراد تک پہنچ سکیں. تو یہ اصلاح کی 3 طریق ہیں. اور حضور نے بیان فرمایا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عربوں میں یہ تمام برائیاں موجود تھیں، ہر قسم کی اصلاح کے وہ مورد بنے ہوئے تھے، اور تینوں طرح کی اصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو مکمل کتاب اور ایسی تعلیم کے طور پر پیش کرتا ہے جس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی، اور کسی پہلی مذہبی کتاب کو یہ توفیق نہیں ملی کہ تینوں طرح کی اصلاح کے مواقع ان کو میسر آ سکیں جو قرآن مجید کو میسر آئے. جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت تو حالت یہ تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ جو دریا تھے وہ بھی خشک ہو گئے تھے اور جو جنگل تھے وہ بھی خشک ہو گئے تھے. یعنی جن کو الہامی پانی میسر آیا ہوا تھا اہل کتاب وغیرہ وہ بھی بگڑ گئے ہوئے تھے، اور جو الہامی پانی سے عاری تھے مشرک وغیرہ وہ بھی بگڑ چکے ہوئے تھے. تو ہر طرح کی اصلاح کے وہ محتاج تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی. اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ موت جو تم پر وارد ہو چکی ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے بنیادی اصلاح سے اٹھا کر اس آخری روحانی مقام تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تینوں اصلاح زمانے میں وارد ہوئیں اور انہوں نے دیکھی. شکریہ. ڈاکٹر صاحب اسی اخلاق کی ذکر یہ بحث ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا بتایا کہ حضور نے اخلاق کی کیا تعریف فرمائی، حقیقی اخلاق کا آپ نے بتایا کیا ہے، انہوں نے پھر بتایا کہ اصلاح کس طرح ہوئی، اس میں بھی اخلاق کی بحث آئی. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اخلاق کی ویسے تو بے شمار اقسام ہیں، قسمیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ قسموں کا ذکر اپنی اس کتاب میں کیا ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اخلاق کی موٹی موٹی کتنی قسمیں ہیں جس کا ذکر اس کتاب میں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اخلاق کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم کے اخلاق تو وہ ہیں کہ انسان اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے مال یا جو کچھ بھی اس کی ملکیت ہے، اس کے اعضاء ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کے ذریعے دوسروں کو اپنے شر اور نقصان سے محفوظ رکھے. دوسری قسم کے اخلاق وہ ہیں کہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے مال، اپنی جان، اپنی سوچ، اپنے ارادے، اپنی حرکات، تمام اعضاء اور جذبات کے ذریعے دوسرے کو وہ فائدہ پہنچائے. تو یہ 2 قسمیں ہیں اخلاق کی، یعنی منفی بھی اور مثبت بھی. حضور نے انہی کو اس طرح نام دیا کہ مثلا ایک کو ترک شر قرار دیا جو منفی ہیں، اور دوسری جسے اپنے انہی اعضاء سے دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے جس کو ہم نے ابھی مثبت کے معنوں میں وہ تعبیر کیا ہے، اس کا حضور نے نام اصال خیر رکھا. تو کل جو ترک شر کے اخلاق حضور نے کچھ بیان فرمائے، ان میں سے کچھ کا خلاصہ بتا دیں. حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ترک شر اور اصال خیر کے اقسام سے بھرا پڑا ہے. اتنی تعداد ہے، فرمایا کہ ان تمام اقسام کو جو خواہ ترک شر سے متعلق ہوں یا اصال خیر کی مات میں داخل ہوں انہیں بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن ترک شر سے متعلق جو اخلاق ہیں ان میں سے حضور نے 4 کا بطور نمونہ اور مثال کے تذکرہ فرمایا. حضور فرماتے ہیں مثلا صفت احسان ہے، یہ سواد کے ساتھ ہے، یعنی عفت اور پاک دامنی. فرمایا کہ یہ مرد و عورت کی قوت تناسل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. پھر فرمایا کہ دوسری چیز امانت اور دیانت ہے، کہ دوسرے کے مال کو شرارت کی نیت سے نقصان پہنچانا، اس پہ قبضہ کرنا، اس سے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ. تیسری قسم بیان کی جس کا حضور نے نام ہدنہ اور خون رکھا ہے، کہ ہر ایک کے ساتھ سلوکاری کے ساتھ پیش آنا. اور چوتھی قسم ترک شر کے اخلاق میں سے یہ بیان فرمائی کہ رفق
اور قول حسن، نرمی اور اچھی بات پیش کرنا، کشادہ روئی اور بشاشت کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش آنا، تو یہ 4 اقسام جو ترک شر کے دائرے میں آتے تھے ان کا حضور نے نمونے کے طور پہ اس کتاب میں تذکرہ فرمایا۔ اور سر اس میں میری گزارش ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ جب ہم ترک شر کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب کہتے ہیں کہ یہ منفی ہے تو مطلب یہ کہ اگر وہ اس میں سے کوئی خلق اپناتا ہے تو وہ کوئی ایک بہت بڑی بات اصل میں نہیں کر رہا، دراصل وہ اپنے آپ کو اس میں بچا رہا ہے۔ تو اس کی کسی ایک اپنے مثال آپ سے کو تو روحانی طور پہ بچا جی رہا ہے، لیکن دوسروں کو مادی اور مالی اور جسمانی اور جی عزت اور ناموس کے اعتبار سے بچا رہا بچا ہے رہا ہے اس کو۔ ان کو۔ مثلا یہی پہلی صفت احسان ہے، عفت اور پاک دامنی، جو جنسی تعلقات کے ساتھ مطابق ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت اس اخلاق کو، اس خلق کو نہ اپنائے اور جنسی بے راہ روی کا شکار ہو، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک تو خود اخلاقی طور پہ تباہ ہوں گے، خدا کی محبت سے محروم ہوں گے، دوسرا معاشرے میں بد امنی پھیلے گی، اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی اس کا کوئی والی وارث نہیں بنے گا، ان کی بدنامی ہوگی، دونوں خاندانوں کی بدنامی ہوگی اور گھر اجڑے گا۔ تو فرمایا کہ اس میں بھی دیکھیں کہ یہ جو ایک انسان عفت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی یہ زندگی عفت والی، پاک دامنی والی، خلق تبھی قرار پائے گی جب اس کے اندر بدکاری کی، بد نظری کی استعداد موجود ہو۔ اگر اس کے اندر بد نظری کی یا بدکاری کی استعداد ہی موجود نہیں تو اسے ہم خلق نہیں کہیں گے، حالانکہ وہ اسی روش کو اپنا رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ نصیر صاحب، دوسرا جو حصہ ہے اصال خیر کا، کہ کسی کو فائدہ پہنچانا، اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس کتاب میں اسی طرح اصال خیر کی بھی قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم حضور بیان فرماتے ہیں کہ عفو ہے۔ عفو کا مطلب ہے کسی کو معاف کر دینا، اور یہ اصال خیر اس طرح پہ بنتا ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے اور وہ مستحق ہے کہ اس کو سزا ملے اس کی، لیکن اس کو سزا نہ دینا، اس کو معاف کر دینا۔ لیکن اسلام یہاں پر یہ فلسفی بیان نہیں کرتا کہ بے تکے اس کو معاف کر دیا جائے، بلکہ یہ بیان فرماتا ہے کہ شرائط کے ساتھ، موقع اور محل کے ساتھ، جس کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو سکے تب اس کو معاف کرنا ہے، جس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے کہ جزاؤ سیئۃ مثلھا فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، کہ تب یہ عفو جو ہے یہ ایک اصال خیر کا طریق بنے گا کہ جب موقع و محل کی شرط کے ساتھ کیا جائے اور دوسرے کی اصلاح مد نظر ہو، ورنہ جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ طبی حالتیں اور اخلاقی حالتیں ملتی جلتی ہیں۔ یہ عفو تو ہمیں جانوروں میں نظر آتا ہے، بچوں میں نظر آتا ہے، بکری بالکل بے ضرر جانور ہے، گائے بے ضرر جانور ہے، اور بچہ جو سمجھ نہیں رکھتا وہ اگر کوئی آپ اس کو ماریں بھی چند منٹ کے بعد وہ دوبارہ آپ کے پاس آ جائے گا، اس کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ عفو طبعی حالت ہے، اس کو خلق نہیں کہہ سکتے۔ خلق کے مقام پر تب پہنچے گی، اصال خیر کا درجہ تب اس کو ملے گا جب یہ موقع محل کے مناسبت سے کی جائے گی۔ دوسرا درجہ ہے عدل کا، اور تیسرا اس کے بعد ہے احسان، اور چوتھا ہے ایتاء ذی القربیٰ۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ نہایت ہی حسین تفسیر اس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صفات میں بیان کی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ دیکھیں عدل کیا جائے، جتنی نیکی کسی نے آپ کے ساتھ کی ہے اتنی نیکی آپ اس کے ساتھ کریں۔ یہ ادنا سٹیج ہے، عام آدمی بھی ایسا کر لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مومنوں سے خدا تعالیٰ توقع رکھتا ہے کہ احسان کریں، اور احسان کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے نیکی نہیں کی پھر بھی آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، اور اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو آپ بہت بڑھا کر اس کے ساتھ سلوک کریں۔ اور اس سے اگلی سٹیج پھر یہ ہے کہ ایتاء ذی القربیٰ، یہ جو دوسری احسان والی سٹیج ہے، اس میں بھی یہ بات ابھی باقی رہتی ہے کہ انسان کو دوسرے کی طرف سے کچھ شکر گزاری کے جذبات کا ایک خیال سا رہتا ہے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہوا ہے، اور زمانے میں یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی اس شخص پر جس پر اس نے احسان کیا ہوا ہے وہ اپنے احسان کرنے والے کے خلاف کوئی کارروائی کرے تو انسان کہتا ہے بڑا احسان فراموش ہے، میں نے تو اس پر احسان کیا ہے۔ تو یہ ایک اس کی طرف سے شکر گزاری کے جذبات وہ چاہتا ہے۔ لیکن تیسری اور اعلیٰ سٹیج اسلام یہ پیش کرتا ہے کہ ایتاء ذی القربیٰ، کہ جس طرح بالکل کوئی قریبی عزیز ہو
اس طرح کا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے، اور مثال حضور نے پیش فرمائی کہ جس طرح ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے، اس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہے کہ اس کو نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، نہ اگلے کی طرف سے کوئی بدلے کی تمنا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایصال خیر کا طریق اسلام چاہتا ہے اور قرآن بیان کرتا ہے کہ مومن جو ہیں وہ اپنے اندر جاری کریں۔ تو یہ ہیں جو ایصال خیر کے طریق حضور نے بیان فرمایا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ابھی اس کتاب کے بارے میں جیسا کہ ہم نے ابھی صرف پہلا سوال ہی شروع کیا تھا، ابھی کچھ اور سوال بھی باقی ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ جتنا تفصیلی اور خوبصورت مضمون ہے اس کے لیے تو شاید بہت سارے پروگرام بھی ناکافی ہوں گے۔ بہرحال کچھ گفتگو ہماری رہتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر ہم آپ کو تکلیف دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہی دی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اسلامی اصول کی فلسفی کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی، اور یہ عجیب خوبصورت اتفاق ہے کہ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے یعنی 1896 میں یہ مضمون لکھا گیا تھا۔ آج 1996 میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، اور اس سال کی اس کتاب کی اہمیت کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بھی اپنے کئی مجالس میں احباب جماعت کو اس کی طرف تلقین جو ہے وہ فرما چکے ہیں۔ کئی ارشادات کے ذریعے سے آپ نے فرمایا کہ اس سال کو اس مضمون کے حوالے سے، اسلامی اصول کی فلسفی کے حوالے سے منایا جائے، جس میں کہیں یہ ہوگا کہ اس کتاب کی اشاعت ہوگی، کہیں یہ ہوگا کہ یہ کتاب جو ہے وہ دوسروں کو بھی جو ابھی تک اس چشمے سے محروم ہیں ان تک پہنچائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام احمدی احباب کا بھی ایک فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خود اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کے مطالب کو سمجھیں۔ اس ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ہی ایک ارشاد میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہر احمدی پر اس کتاب کا پڑھنا لازم ہے، اس کو غور سے پڑھیں تو آپ کی عقل روشن ہو جائے گی۔ سب بچے، ہر عمر کے احمدی، جوان ہوں یا بوڑھے، مرد ہوں یا عورت، اس سال یہ کام کر جائیں کہ اس کتاب کو اول سے آخر تک غور سے پڑھ جائیں۔ اس سے آپ کا دل اندر سے روشن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کے نور سے، اس کی روشنی سے ہمارے دلوں کو بھی منور کرے، جہاں وہ دوسرے تاریک دلوں کو بھی منور کرنے کا باعث ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اب ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلا پروگرام بھی اسی کتاب کے حوالے سے ہوگا۔ تب تک لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔